बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बा सबा द खपल द सियासी तहरीक द्रेम लॉन्ग मार्च आगाज़ कई और सबा अगविदा वैना कर दा चिदा लॉन्ग मार्च बा इस्लामाबाद की दाखिली की पहला लॉन्ग मार्च पा अगस्त 2014 के शो बल लॉन्ग मार्च काल 2014 चागे तबिया आज़ादी मार्च नू मरकड़े शो अब दागे न पस उस मुंगूरू चे द्रेम लॉन्ग मार्च ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे दे और अगबा शुरू की सबा अपनी दिश्तम मई बांधे और सबा बा दगा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के दाखिली की दा वैना दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नन लग साथ औड़ान दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान से पखवाने वज़ीर आज़म अगवी मीडिया सरा वैना हो मुकड़ा खबर तरे हो मुकड़े और ईदा वैना उकड़ा चे हर हाल के बा सबा मुंगा इस्लामाबाद तजू और दगा इस्लामाबाद चकम दागवी तल दी दे हवाले सरा अगवी पूरा पाकिस्तान ता दावत वर करे दे चे अगदे मुंग सरा योजे राशि कम चे दे वक्त के यो प्लान मखतर आगले दे दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लखवा आगा दा खैबर पख्तूनख्वा हवाले सरा दे और मुंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ता उगुरू नो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बा पेखवर ना द लॉन्ग मार्च क़यादत कई पेखवर ना बा चिकला द लॉन्ग मार्च पेखवर ना उजी और पदगा मोटरवे बांधी दी नो नौखार कम चे दे वाक़ रशकई इंटरचेंज दे द 400 और द नौखार वर्कर्स बा अलतराजी द मर्दान वर्कर्स बा हम दगा जैतराजी द आगे नपस मुंगगुरु चिकम नेक्स्ट इंटरचेंज दे द आगे नपस बुरहान इंटरचेंज अल तक के बा द ज़्यातरा द मुश्ताक गनी से क़यादत के कम चे स्पीकर सूबाई असम्बली द मशरे के बा हज़ारा मानसरा एबटाबाद तोरगार कोहिस्तान द कोलई पालस सुमरा वर्कर्स दी आगा बटोल दगा बुरहान इंटरचेंज तराजी चिकम रशक इंटरचेंज दे अल तक के बा अतिफ खान से क़यादत के टोल वर्कर्स राजी चारदे इंटरचेंज तबा चिकम मशरान दी MPA दी चारदे ना दागे मशरे के बा अलता मेंबर्स राजी पर फटक से बहम दागे काफिलों के दा इमरान खान साहब सरवी चिकम टोल जनूबी अजला दी द आगे जना और अगजई कुरम हंगू करक सुमरा खलकम दी अगर टोल बा द डी खान दलारे हकला इंटरचेंज अल्तबजान दारा सही और आगाजे के बा दा टोले काफिले खपलो की योजे कीगी और इस्लामाबाद के दाखिले प्लान जोड़शे हुए दे दा हो प्लान दे खुबिया अखवात यो बल प्लान हम दे यो प्लान द यो कसवी आगपा मुखालफत के ब्या बल कस खपल प्लान जोड़ई और द वफाकी हुकूमत प्लान हम मखे तरागरे दे बहरहाल वफाकी हुकूमत से प्लान दे पाएबा खबर को खोनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान से वैना करे दा मीडिया सारा खबरें करी दी अजल ब्या अवी उस दा वैना करे दा दोरा जोड़ान दे दा वे चिकम न्यूट्रल्स दी अदि न्यूट्रल उसी और मुंगा दे खपल कार तपरीक दी खोनन अवी दा वी चे न्यूट्रल ब न्यूट्रल नेवी और नोर सिविली दी उमदाई दखलेना वो है कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाज़त ही नहीं देता। आपने फैसला करना है, या आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, अमर बिल मारूफ राय हक के साथ खड़े हैं, और या आप दूसरी तरफ खड़े हैं। अल्लाह ने आपको ये इजाज़त नहीं दी कि मैं बीच में बैठ जाऊं, क्योंकि बीच में बैठने का मतलब आप मुजरिमों की मदद कर रहे हैं। मैं अपने जो न्यूट्रल कहते हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। और ये आज के ये जो हो रहा है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हमारे एक्स फ़ौजियों से कर रहे हैं, ये सारी कौम को समझना चाहिए कि वो आपकी तरफ भी अब देख रही है। जजमेंट आपके ऊपर भी आने वाली है कि ये जब मुल्क जिधर जाएगा, अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। जस्टिस नासरा इकबाल, इनकी ये थी डॉक्टर जावेद इकबाल, ये हैं डॉक्टर जावेद इकबाल की बीवी जो कि वफात पाक हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल इलामा इकबाल के बेटे हैं। जस्टिस नासरा इकबाल के घर पे रेड होती है रात को, और उनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही है। मैं आज फिर से पूछता हूँ सबसे, अपनी अदलिया से, मैं फिर से अपने न्यूट्रल से ये पूछता हूँ कि क्या ये जो आप सीन्स देख रहे हैं, ये कौन सी हुकूमत इस तरह की चीज़ें कर सकती है? कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत ये नहीं कर सकती। ये सिर्फ मुजरिमों की हुकूमत कर सकती है। और इस तरह के कई और सीन्स आ रहे हैं। हमाद अजहर के घर के ऊपर पूरा हमला किया गया, उनकी औरतें ऊपर बैठी थी, वहाँ पुलिस दीवार छलांग मार के चली गई।
पंजाब کې چې پنجاب پولیس سکړي دی ټولو حواله سره عمران خان صاحب نن وینا وکړه دا مو چې دا زمونږ دور کې کله نه دي شوی کم چې د دور کې روان دي مونږ په دور کې بلاول بھټو زرداری اسلام آباد ته مار چوک مونږ هغوی من نکړل او هغوی د هغه کراچۍ نه شروع شوي اسلام آباد ته رالل مونږ هغوی ویلکم کړل بیا هغې نه اول مولانا فضل الرحمن صاحب د کراچۍ نه خپل لانګ مارچ شروع که اسلام آباد ته راغې هغه هم مونږ منې نه که هغوی هم راله پی ډي ایم هم لانګ مارچ اعلان کړی مونږ څوک منې کړي نه دي خو بیا هم خلک شو د یو قلدم تنظیم حواله سره چې کوم لانګ مارچ او د هغې ذکر خان صاحب ونه کړ بهرحال خو د هغوی د سیاسي پارټیانو ذکر وکړه چې هغوی مونږ نه دي منې کړی نو مونږ ولې منې کېږي څنګه مونږ ذکر وکړه د دغې د خان صاحب ساوند بایټ نه اول چې د وفاقي حکومت هم یو پلان دی هغه پلان دا دی چې د خیبر پختونخوا او اسلام آباد په کم ځای کې سرحد لګي هغه ټول بلاک شو هغه ټول سرحدونه څومره سړکونه دي څومره پیاده لارې دي هغې ټولو کې د وخت کې کنټینر ایښودې شوي دي او هېڅ قسمه لاره نشته دی چې سړی هغه لاره کراس کړي او اسلام آباد ته ووړي مطلب په زمینی توګه باندې د وخت کې د خیبر پختونخوا د اسلام آباد نه پورا لاره منقطع شوې ده هېڅ قسمه رابطه هغې کې نشته دی خیبر پختونخوا حکومت سره 2 هلیکاپټرې دي یو د ګورنر صاحب دی بل د وزیر اعلی صاحب دی نو دغه هلیکاپټر کې دغه 10 12 یا 20 کسان اسلام آباد ته تللی شي پیاده یا په ګاډي کې څوک اسلام آباد ته نشي تللی او نه اسلام آباد نه څوک خیبر پختونخوا تللی شي بلا شي خلک نن د هغوی څه کارونه څه کار دپاره هغوی اسلام آباد ته تلل لاهور ته تلل هغه ټول دغه لارې بندې وې واپس راتاو شو ولې چې اوس لاره نشته دی کنټینر ایښودې شوي دي او پوره لاره جیم ده لږ ساعت وړاندې پورې پاکستان تحریک انصاف مشران هم ناستو چې اوس د دپاره مونږه بله لاره وګورو څنګه به اسلام آباد ته رسو څه پلان به وي اوس خو هر څه بند دي آیا څه الټرنیټ شته یا همدغسې ورشو او دغه کنټینر دغه ځای نه لرې کړو دا پلان به څه وي په دې به خبره کوو یو وډیشان دمې نه پس تاسو پروګرام کې ځل بیا هرکلی وایو او پاکستان تحریک انصاف به سبا خپل لانګ مارچ د پېښور نه شروع کوي او دغه مارچ به د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب پخوانی وزیر اعظم دا په مشرۍ کې به وي او پېښور نه به هغوی اسلام آباد ته ځي او دا لانګ مارچ به صرف د پېښور نه وي څنګه چې موږ د دمې نه اول خبره وکړه چې ټول جنوبي اضلاع چې څومره قافلې دي هغه به حقله انټرچینج ته راځي داسې ملکن ډیویژن نه به هم ټول ورکرز راځي د مردان ډیویژن نه 400 نه او بیا هزاره ډیویژن دا ټول د خیبر پختونخوا او د پنجاب نه به هم ورکرز راځي د خیبر پختونخوا حواله سره به خبره کوو چې وفاقي حکومت د وخت کې لارې بندې کړي دي د پېښور او د اسلام آباد چې کومه زمینی رابطه ده هغه بالکل عملي توګه باندې منقطع شوې ده او دا ټیک ته یو پولیټیکل اکټیویټي ده خو اوورال د خلکو د پاسه کوم مسله ده ټول تقریبا 4 کروڑه ولس د خیبر پختونخوا د وخت کې که موږ دا ووایو یا عملي توګه باندې یو جیل کې دي نو غلطه به ني ولې چې زموږ رابطه باقي ملک نه منقطع ده د وخت کې موږ سره ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیسټ محمد علي صاحب موجود دی سر شکریہ تاسو موږ ټایم راکړه سر یو خدا چې ټیک ته اکټیویټي خدا پالیټکس ته احتجاج دی دھرنا دا جلسه دا خو د صوبې بالکل رابطه پورا ملک نه منقطع کول دا د کوم ځای انصاف دی سر بالکل جی زه ستاسو خبرې سره اتفاق کوم 100% اتفاق کوم چې دا انصاف نه دی دا صوبه چې ده دا د پاکستانی څه ده او د دې رابطه ټول ملک سره پکار ده او په دې ملک کې یو حصه هم د دې ملک د بلې حصې نه کټ کول دا غیر رابطه ختمول دا غیر قانوني دي غیر آئیني دي فریډم اف موومنټ او فریډم اف دغه چې دی پولیټیکل اسمبلی او اسوسییشن دا د هر یو انسان بنیادی حق دی د دې ملک کې او دا خبره خو پکار دا دی چې تاسو دا تپوس د وفاقي حکومت نه اوکې چې ولې هغې دا لارې بندي کړي لارې خو موږ نه دي بندي کړي پی ټي آی خو نه دي بندي کړي پی ټي آی خو خپل جمهوري حق استعمالي او یو درنې اعلان کړی دی او بالکل بیا دا ویلي شوي دي بار ویلي شوي دي چې موږ به پرامن مظاهره کوو پرامن درنه به وي خو کله زموږ د کارکنانو په کورونو باندې د شپې چاپېوالي کیږي لکه د غلو په شانتي ځي بغیر وارنټ ځي بغیر وارنټ ګرفتاري او بغیر سرچ وارنټ کورونو ته ننوځي خلک ګرفتاري دغه ته چې کم ته هغه د صادر او د چاردیوارۍ کم تحفظ دی کم حق دی هغه په عمل کیږي تاسو ته پته ده ټول پنجاب کې دی وخت کراک ډاون لګیا دی په سند کې زموږ ایم این ایز ګرفتار کړي دي نو دا څوک کوي دا خو پی ټي آی نه کوي دا خو دا وفاقي حکومت کوي او دا خو ټول کې غټ د جمهوریت علمبردار دي دی خو به ویل چې مونږ فاشستان یو پی ټي آی باره به کې به الزام لګاو چې دا فاشست پارټي ده مونږ جمهوری یو نو نن دا د فاشزم مظاهرې خو دی کوي نو زه دا ګڼم چې دا تپوس بالکل تاسو دی نه وکړئ او دا ټول قوم
د دینه دا تاسو کې چې اخر څه بلا راغلی دا کده پی ټی آی کا خلق راشي دا ملک دا غینده اسلام آباد زمونږ هم دې کومګ راشو او په اسلام آباد کې احتجاجي درنه کو ندی ولې زمونږ لارې بندي ولې د حضرو پل بند کړی دی ولې د ثوابه پل بند کړی دی ولې موټر وی او جی ټی روډ او دا ټول دروازې سړکونه بند کړي چا نه یریږي ندی یاره خو زمونږ نن د پکار مونږ خو پرمن احتجاجي مظاهره کو سیاسي طاقت مظاهره وکاو دی که یریږي نو د خپل هغه کرپشن نه د هغه کیسونو نه دی یریږي کوم چې په عدالتونو کې دی خلاف دي او پاغه کې که ضمانت کینسل شونه بیا با شهباز شریف به د کابینی اجلاس په سنټرل جیل اډیالا کې کوي سر سوا س پلان دی سوا بس وخت عمران خان سے پوزی سہار بچ جلسہ کیږي یا ډایرکټ صرف روانگی دا ورکرز با پیښور کې چرته راغونډیږي نو دی کې خدا سیده چې د پیښور تاسو ته پته ده لوی ښار دی د مختلفو ځینو نه به ورکران راځي څوک د خپل چې کوم قائدین دي د پارټي ایم ان ایز دي ایم پی ایز دي د هغې په قیادت کې به راوځي څوک به د خپل لوکل تنظیمي او د دارانو په قیادت کې راوځي او بیا به ټول را جمع کېږي نو اولنې سپاټ یې خو ورته خولی دی د جندي پل چې کوم دی په موټر وی باندې دلته جمع کېدل دي او دې نه مخکې بیا د 400 نه به هم چې دی نو د هلته نه قافلې راوځي بیا د مردان نه به قافلې راوځي نو دا مختلف سپاټس دي او بیا مین چې کوم اسمبلی ایریا ده نو هغه دې وخت دپاره چې کومه ټاکلې شوې ده هغه د ثوابه انټرچینج دی چې د هلته نه به د ثوابه نه هم قافلې راځي او د نوخار د سایډ نه به هم قافلې راځي د جهانګیري روډ باندې د دې نه پس بیا مخکې اسلام آباد ته تګ وي او سر پیښور کې به خان صاحب موټر وی انټرچینج نه د ارس لیډ کوي سبا سهار څه وخت به خان صاحب دلته پیښور نه وځي اندازه شته 10 11 بجې 12 بجې ګوره دې داسې کار دی چې خان صاحب به انشاءالله د قافله کې وي او هغه به دا لیډ کوي هم او خپلو کارکنانو سره به وي د هغې سربراهي به کوي د دې ټول کاروان سرخیل ام خان صاحب دی خو ایگزیکټلی څه ټایم به راوځي څه ټایم به دغه کېږي د هغې حوالې سره به سبا چې دی نو فیصله کېږي تاسو ته ښه پته ده چې که دې کې یو سپیسیفک ټایم تاسو ورم کې نو دومره زرګونه لکونه خلک چې روباسې موبیلایز کېږي نو په هغې باندې ډیفینیټلی ټایم لګي نو زما خو خپل دا خیال دی چې دې کې به لږ وخت لګي ډیفینیټلی به قافله چې را جمع کېږي نو لږ چې سم ټایم هم ورکړي نو د هغې نه به لږ مخکې وروستو ټایم به اخوا دېخوا دغه کېږي ځکه چې خلکو په اسمبلی کې ټایم لګي خو نور دا دی چې تاسو مخکې به تاسو کیمرې به ورسره وي او تاسو به وینئ بس هغه به انشاءالله لیډ کوي اور دې ځای نه به ځي نن سر خان صاحب صحافیانو سره هم ملاقات وکړه او یوت ورکر سره هغوی هم ملاقات وکړه یوت مین دې وخت کې یو بیک بون دی پاکستان تحریک انصاف یوت څومره دې وخت کې منظمه دی څومره ایکټیو دی ولې چې ټول پاکستان تحریک انصاف همدغه یوت وینګ نه تاویږي ګوره جی د یوت خو د هرې پارټۍ یو بیک بون هم وي او سرمایه وي ځکه چې ځوانانو کې انرژي هم وي طاقت هم وي هغې کې زور هم وي هغې کې چې دی نو جذبه هم زیاته وي او مشران همیشه یو سپورټینګ رول کې وي مشران یا کشران که ماشومان وي او که زنانه وي او چې کوم حده پورې د نورو مشرانو د ایجډ خلکو تعلق دی نو هغې وي خو هره پارټي په خپل یوت ډیپینډ کوي او تحریک انصاف کې هم د یوت یو ډېر لوی تعداد دی بلکې که زه دا ووایم چې تحریک انصاف خو پارټي د ځوانانو ده نو په دې کې خو میجارټي چې کوم ورکر دی ووټر دی هغه دیم ځوانان نو مونږه خو خان صاحب همیشه بلکې خان صاحب خو د ځوانانو لیډر ګڼل کېږي نو بالکل مونږه په هغې باندې پوره انحصار دی او هغې ښه په جذبه کې دي او صرف د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول پاکستان نه به انشاءالله یوت چې دی نو ښه پوره موبیلایز شوی دی او تاسو به انشاءالله وګورئ سبا چې که دا امپورټډ حکومت غیر قانوني کار استعمال نه کړ زور او جبر استعمال نه کړ نو تاسو په لکونو په تعداد کې انشاءالله ځوانان میل فیمیل او د هرې طبقې او د هر چې کوم دغه د سیګمنټ اف سوسایټي دا د هغې نه به تاسو ګورئ چې انشاءالله پارټیسپیشن به وي تاسو سر ذکر وکړو چې که زور او جبر استعمال نه شو رانا ثناءالله صاحب اوپنلی وویل چې مونږ یې نه پرېږدو دوی به اسلام آباد ته نه داخلیږي په زور به ایساره و که ریاست استعمالیږي د هغې فورس استعمالیږي بیا به څه کېږي سر نو د رانا ثناءالله چې کوم تاریخ دی کومه هسټري ده کوم ټریک ریکارډ دی نو د هغې دپاره به زه صرف تاسو ته دا ووایم چې د هغه چې کوم په لاهور کې اداره منهاج القرآن هغه واقع شوی وه چې 14 کسان پکې شهیدان شوي ماډل ټاون والا ماډل ټاون والا د هغې په شا باندې هم دقه یو د ده تصویر ښکاري او د ده د مشر د شهباز شریف صاحب تصویر ښکاري خو به هر حال د دې خو تاریخ دا دی خو انشاءالله د دې په دې دمکو نه څوک هم نه یریږي دا یو جمهوري حق دی او تحریک انصاف خپل جمهوري حق استعمالي او که دې د رول لارې کې د زور یا د جبر کوشش کوي نو انشاءالله مقابله به کوو او په جمهوري طریقه او په پرامن طریقه به مقابله کوو دا تاسو ته هم پته ده او ډېره ښه تاسو ته پته ده د پاکستان پولیټیکل هسټري ستاسو په نظر کې هم ده
چې چرې هم د جبر او د زور په ذریعہ باندې د سیاسي تحریکونو مخنیوه نه کیږي د سیاسي تحریکونو مخنیوه په سیاسي طریقه کیږي خو دې د سیاست کې د زور استعمال عادت دي نو کوي د خپل ټرای دیو کې خو موږ به دې دا مشورې چې دا نه کوي ځکه قوم کې چې څومره د بیچینی دا نو دا بیچینی به زیات شي دا به کم نه شي او یو څو ورځې په اسلام آباد کې د حکومت وو هغه انجوای کړه زما په خیال اوس د دې بس خپل کورونو ته د الیکشن تیاری دی کوي ډېر شکریہ بیرسټر محمد علي سیف صاحب موږ سره تاسو خبرې وکړې او تفصیلا او نظر کې خود یو خدا چې سبا مین اسمبلی پوینټ مطلب چتر ټول راغونډيږي هغه ثوابي انټرچینج هغه وټاکلو په موټروي باندې هم جندي چې کم پل دی الته خلک راغونډيږي موټروي انټرچینج عمران خان صاحب با التندا لیډ کوي او بیا موټروي انټرچینج نه پس 400 انټرچینج بیا رشکه انټرچینج او بیا دغه نه پس ثوابي انټرچینج مین انټرچینج د ثوابي انټرچینج دی الته بغون راغونډيږي ایز ا نیکسٹ سټپ بیا برهان انټرچینج دی او بیا د اسلام آباد نه اول چې کم دی وخت کې ډی خان او حقلا انټرچینج پورا موټروي دا نو حقلا انټرچینج باندې با پاکستان تحریک انصاف د ټول خیبر پختونخوا کارکونان راغونډي څه صورتحال به کیږي سبا بس کیږي او به سبا ګورو خو چې کم تر اوسه پورې د پاکستان یو سټریټجی دا یو پلان دی آیا دا پلان موثره دی دا پلان صحیح روان دی یا اوس هم خلک ګڼي چې د پلان کې لږ نیم یو نیم ځای کې څه مسله شته او دا پلان لږ غوندې کې چینج کول پکارو یا څنګه دا پلان هغوی کړی دی همدغه پلان به ښه وي او که نه په دې به خبره کوو یو وړې شان دمې نه پس تاسو ته پروګرام کې ځل بیا هرکلی وایو مونږ خبره کوو سبا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ دی په هغې باندې چې سبا به پېښور نه د لانګ مارچ وځي د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټي په پېښور کې ناسته را شهباز ګل صاحب شاه محمود قریشي صاحب اسد عمر صاحب عمران خان صاحب ټول په پېښور کې دي او پېښور نه به دغه لانګ مارچ عمران خان صاحب په خپله لیډ کوي پېښور سره زیات مهم ځای پنجاب هم دی اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف چې کوم پلان جوړ کړی دی آیا دا پلان صحیح دی یا دی کې اوس هم دوی نه څه نه څه خامۍ پاتې شوي دي دې وخت کې موږ سره سینئر صحافي او اسلام آباد کې د انډیپینډنټ اردو کورسپونډنټ عبدالله جان صاحب موجود دی سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه سر یو خدا چې ټول پاکستان تحریک انصاف پېښور ته راغی پېښور نه به هغوی دا لانګ مارچ لیډ کوي خو پنجاب کومه چې ټوله غټه صوبه ده هغې ځای نه څه خاص لیډرشپ نه ښکاري چې هغه دا ټول لانګ مارچ لیډ کي قریشي صاحب ټولو نه زیات د هغوی هلته اثر و هغه هم پېښور کې ناست دی ګڼی چې دا سټریټجي به کار وکړي خلک رایستو دپاره اصلا ما په خیال چې دوی چې څونه اهم لیډران دي هغوی پېښور ته دې دپاره لاړل یا هلته موجود دي او سبا به دا لانګ مارچ به هغه ځای نه شروع کوي نو د دې مقصد به دا وي چې کم از کم خیبر پښتونخوا کې دننه چې کومه علاقه ده هغوی ته به څه رکاوټ به نه وي په دې لانګ مارچ کې نو چې هغوی به شروع کوي نو کم از کم خیبر پښتونخوا دننه چې کم هغوی د لانګ مارچ حصه به وي هغه به میډیا باندې به راشي خلک به وګوري څونه خلک دي خیبر پښتونخوا نه ولې چې نور صوبو کې خصوصا پنجاب کې او بیا اسلام آباد کې دونه پابندیانې دي چې لارې بندې کړي دي خلکو چې تیل کې دي د پی ټی آی لیډران او ورکرز چې دي هغوی ګرفتاریانې شروع دي نو دلته پنجاب کې اسلام آباد کې او د ملک نور حصو کې به دوی دپاره لږه ګران وي څوک به رسېدی شي څوک به نشي رسېدی څوک یو لیډر به چې دی هغه به لانګ مارچ یا هغه جلوس حصه به جوړ شي نور به گرفتار شي نو ما په خیال د دوی په ذهن کې همدغه وو چې دا به خیبر پښتونخوا نه چې کم زموږ مرکزي لیډرشپ دی هغه به خیبر پښتونخوا کې وي سره د عمران خان صاحب نو هغې وجه دا چې کم از کم د خیبر پښتونخوا کې چې کم مونږ دا جلوس یا لانګ مارچ چې شروع کوو نو هغه به خلک په میډیا باندې به وګوري هغه میډیا کوریج به وشي بیا چې کله دوی هغه ځایونو ته رسي چې کم ځای باندې رکاوټ دی یا کم ځای نه مخکې نشي تللی نو بیا هغه نه پس ظاهره خبره ده بیا به کتېږي چې څه کېږي هغه نه پس او زما ذهن کې دا راځي چې د دې وجه به همدغه کېدی شي صحیح او سر دې نه اول تاسو هم رپورټ کړی و چې کله کال 2014 کې یو لانګ مارچ و عمران خان صاحب په بنیګاله کې و پر هټک صاحب پېښور نه هغه لیډ کاو ثوابۍ نه مخکې هغه لا نړه ډېر زیات لاټھی چارج هم په هغې کې وشو یو ځل بیا
د خیبر پختونخوا او اسلام آباد باونډري سیل ده، بالکل لاره بنده شوې ده، څوک عام کس هم نشي تللی نه اسلام آباد ته نه اخوانه راتلی شي. ګڼی چې دې ځله عمران خان صاحب به هم په دا قافله کې وي، لاټي چارج شیلنګ دا هر څه دې ځله هم کیدی شي. بالکل وکیږي، د دې امکان خو شته، امکان بالکل شته. لارې بند کړي دي، جلی روډ بند کړي دي، موټروے بند کړي ده، او بلکې بعضې ځایونو کې خو داسې دي چې کم ځای رکاوټ جوړ کړی دی، نه هغه رکاوټ نه پس په سړک باندې هغوی د شیشې ټوکړې لګیا دي. که څوک راځي نو چې په هغه پیدل هم یا ګاډي په هغه باندې نشي تللی. نو او تک شانتې هغه طرف نه پنجاب نور حصونه چې کوم خلک اسلام آباد ته راځي، اسلام آباد ته د ننوتو لارې هم بندې کړي دي. نو یقینا دغه سره د دوی کلیشز خو به خامخا راځي. خیبر پختونخوا طرف نه چې کوم د دوی جلوسونه به راځي او دې کې به عمران خان ته پخپله به وي او د تحریک انصاف نور مرکزي لیډران به وي. نو دا دغه خو به کېږي، ما په خیال امکان خو همدغه دی چې دا کلیشز به وي او چې دی نو پولیس دوی د رکاولو کوشش به هم کوي او د دوی رکاولو لپاره هر طریقه به استعمالوي چې هغوی استعمالوي چې دلته وفاقي کابینه دا فیصله کړې چې هغوی به اسلام آباد ته نه پرېږدي. رانا ثناء الله صاحب وی اوس مریم نواز چې کوم غرمې نه پس چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغوی مطلب همدغه و چې اسلام آباد ته نه پرېږدو داخلېدو نه. نو یقینا دا خو به اکشن خو به مونږ ګورو سبا، امکان هم دغه دی. نو سر تاسو اندازه څه وایي چې آیا پاکستان تحریک انصاف به د ایکشن کې دومره حد ته لاړ شي چې ځان اسلام آباد ته ورسوي؟ تاسو ته ممکنات کې څه ښکاري؟ تاسو په خپله پوره خیبر پختونخوا باندې هم نظر لرئ، دومره ورکرز به وي چې دا کنټینرز ختم شي او پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ته ورسي؟ یاره دی هغوی کوشش خو به یقینا دغه کوي که نه، بلکې مطلب چې د ورکرانو رسېدلو خبره ده نو څه ورکرز خو اوس هم اسلام آباد ته رسېدلي دي. نن د اسلام آباد ایریا نه اسلام آباد کې دننه نه د څه کسانو بار نه راتللی چې راغلي کسانو هغوی ګرفتاریانې شوي دي. نو مده په مختلف شکلونو کې مختلف طریقو سره څخه رسیدلې دي. یقینا چې کوم سبب را غزنه رواني کی جلوسونو په شکل کې هغوی هم دا کوشش کوي چې هغوی په چل ورسي او بس دا به اوس قتل کې ګورو چې آیا دوی کم حد پورې دي، خصوصا د پی ټی آی خلک چې هغوی د رکاوټ چې کوم هغوی په لاره کې رکاوټونه دي هغه به څنګه هغوی به کراس کوي. د پولیس طرف نه چې کوم هغوی لاره کې به د هغوی د رکاولو کوششونه به هغوی سره به هغه سره به دوی څنګه ډیل کوي، دغه به دوا کوو چې وایلنس پکې رانه شي، تشدد چې پکې رانه شي او باقي به دا اوس سبا به پته لګېږي. ډیره شکریہ عبدالله جان صاحب، تاسو موږ سره خبرې وکړه، کافي تفصیلي خبره وکړه چې وفاقي حکومت بالکل دې موډ کې نه ده او کولو خبره هم وکړه چې نه پرېږدو پاکستان تحریک انصاف به موږ اسلام آباد کې نه پرېږدو. ایساروړو دپاره ټول څومره هم پلونه دي څومره هم لارې دي هغه بالکل کنټینري دي او کنټینرو نه پس څنګه ذکر وکړه چې شیشې خودی شوي دي چې پیاده پیاډو څوک تللی نشي، نه پیاده او نه ګاډي کې چې شیشې پرتي کنټینر سړی بیا موچت کي سایډ ته کې شیشو سره به څه کوي هغه هلته کې اچولې کېږي لګیا دي. او بیا سهار دا خبر هم چلېده چې اسلام آباد او راولپنډي هغه د رینجرز حواله کولو فیصله شوې ده، رینجرز به هلته تعینات وي. نو دومره آسان کار به نه وي پاکستان تحریک انصاف ته دې ځله دا ارڅ کول. اول پاکستان تحریک انصاف ورکرز چې کله په شټک صاحب دا لانګ مارچ لیډ کو هغوی دا ارڅه کتلی دي، خو عمران خان صاحب به کیدي شي پهله ځل وګوري چې په ګراونډ باندې چې دغه لاټي چارج کیږي او خان صاحب بیا هغه جلسه کې موجود وي. دا به فرسټ ټایم وي د خان صاحب د سیاسي قیادت کې پوره هسټري کې نو ګورو چې دې حوالې سره د هغوی څه پلان کیږي. سبا به د مشرق ټول ورځ ټرانسمیشن هم په دې باندې وي او کافي تفصیلا به په دې باندې خبره کوو. د نن دپاره همدغه دا ډسکشن کافي دی، یو دمه اخلو او بیا به مونږ خبره کوو د سایبر هراسمنټ حوالې سره. مشرق سره اوسئ. تازه پروګرام کې ځل بیا هرکلی وایو د سوشل میډیا فایدې خو ډېرې دي خو ځان سره هغه مسلې هم ډېرې راوړي او همدې مسلو کې یو مسله د آنلاین هراسمنټ هم دا چې ډېر اسان کار دی. تاسو په یو کور کې ناست یې او ځان نه 6 میله لرې
زرګونو میله لري یو زنانه ډېر په اسانه باندې تاسو هلته کې تنګولی شئ هراس کولی شئ. نه صرف زنانه نارینه هم تاسو تنګولی شئ. همدې حوالې سره نن نه 15 کاله اول یو هیلپ لاین جوړ کړی شوی و د ډیجیټل رایټس فاونډیشن لخوا او هغوی هر کال خپل دغه هیلپ لاین حوالې سره یو رپورټ جاری کوي. دغه رپورټ کال 2021 حوالې سره هم جاری شو او دغه رپورټ مطابق په تیر کال کې 4,441 شکایات هغوی ته ملو شوي دي چې هغې کې ټولو نه زیات 4,310 د آنلاین مطلب سایبر هراسمنٹ حوالې سره دي. اویا کورونو کې چې کوم وهل ټکول کیږي 20 د جسمانی توګه باندې چې کوم هراسمنٹ کیږي هغه 8 چې کوم دي هغه جنسي او بیا پسې 15 چې دي هغه په دفترونو کې هراسمنٹ حوالې سره شکایات راغلي دي. ټولو نه زیات په پنجاب کې مخې ته راغلي دي چې هغه 2,515 دي. 600 او یو اویا په سندھ کې او په خیبر پختونخوا کې 282 شکایات مخې ته راغلي دي. دغه ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن مشرہ نگت داد دی بھی دے وقت کے منصرہ موجود رہا اور مغی سرہ خبرہ کہوں. میڈم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک تو یہ میم کہ آپ نے جب یہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ کام شروع کیا آن لائن آپ نے لوگوں کی شکایات لینا شروع کی. ٹھیک ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن کیا سمجھتی ہیں کہ باقی صوبوں میں شکایات رپورٹ کم ہونے کا رجحان کیا ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ ہم لوگ ہر سال جو ہے جب رپورٹ نکالتے ہیں 2016 سے لے کے اب تک تو ہم یہی رجحان دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے ہم لوگوں کو زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں اور باقی صوبوں سے بھی آتی ہیں لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جس طرح پنجاب سے ہوتی ہیں. تو ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے تو یہاں پہ کمپلینٹس جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں. لیکن ایک مجھے لگتا ہے شاید بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں شاید اتنی آگاہی نہیں ہے وہاں پہ کہ اس طرح کی کوئی ہیلپ لائن موجود ہے جہاں پہ وہ کال کر کے مدد لے سکتے ہیں. پنجاب میں شاید یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شاید یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ لاہور میں ہیلپ لائن موجود ہے تو شاید پنجاب کے لوگوں کو زیادہ اس کی ایکسیسیبلٹی ہے. لیکن ہماری طرف سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کمی رہ جاتی ہے کہ ہم دوسرے صوبوں میں یہ معلومات زیادہ پہنچا نہیں پاتے کہ لوگ اس کو یہ سمجھے کہ یہ قومی نیشنل ہیلپ لائن یہ قومی ہیلپ لائن ہے اور تمام لوگ جو بھی پاکستان میں موجود ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا میڈم یہ واٹس ایپ کا سب سے زیادہ ریشو دیکھا گیا ہے آپ کی رپورٹ میں, اس کے بعد فیس بک آتی ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں جو سب زیادہ استعمال ہونے والی ایپس ہیں اپلیکیشنز ہیں یا آن لائن پلیٹ فارمز ہیں اس کی ہراسمنٹ بھی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں ٹک ٹاک یا انسٹاگرام اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہاں جی, یہ ٹرینڈ بدلتے رہتے ہیں پلیٹ فارمز کے. پہلے ہمیں فیس بک پہ کیونکہ پاکستان میں زیادہ یوزرز ہیں اور وہ پرانا پلیٹ فارم بھی ہے تو اس وجہ سے فیس بک پہ پہلے زیادہ شکایات ہمیں آتی تھیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک ایک نیو پلیٹ فارم ہے, آلدو پاکستان میں اس کے یوزرز بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ جنریشنز کا بھی فرق ہے تو ٹک ٹاک کے جو یوزرز ہیں وہ ہماری جن زی اس میں زیادہ موجود ہے اور ان میں جو مجھے لگتا ہے رپورٹ کرنے کا جو رجحان ہے خاص طور پہ سائبر ہراسمنٹ کو وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹویٹر جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہ اچھے طریقے سے اپنی بات 240 کریکٹرز میں کر سکتے ہیں یا انگریزی میں کر سکتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ لوگ اردو بھی لکھتے ہیں باقی زبانوں میں بھی بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک اس کا نظریہ بنا ہوا ہے کہ ٹویٹر پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں یا جو اپنی بات کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر آ جا کے رہ جاتا ہے ہمارا فیس بک اور واٹس ایپ. واٹس ایپ بہت بڑا ذریعہ بنا ہے معلومات کی ترسیل کا. وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایون آپ کی حکومتیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنے گروپس بنا کے منسٹریاں تک وہاں پہ رن ہوتی ہیں. تو واٹس ایپ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم اوور دا ایئرز جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو اس وجہ سے اب جو پلیٹ فارم زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ آبادی کے مختلف جو لوگ ہیں مختلف عمروں کے تو وہ اس وجہ سے اس کی جو کمپلینٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس زیادہ آئی ہیں. ٹک ٹاک سے بھی ہمیں آتی ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ
کیونکہ وہ پلیٹ فارم اٹسیلف وہاں پہ اس طرح کا کانٹینٹ بنایا جاتا ہے جو کہ ویژول ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو کانٹینٹ بناتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو وہ زیادہ لکھ نہیں پاتے یا لائک جس طریقے سے فیس بک یا دوسرے پلیٹ فارم سے وہ ویژولائزیشن ہے، وہ ویڈیوز ہیں، وہ لپ سنک ہے، تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ وہاں پہ اتنا زیادہ رپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا میڈم، عمومی طور پہ جب بھی ہم لوگ ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ ہیراسمنٹ تو صرف خاتون کی ہی ہوگی اور مرد ہی کرے گا۔ آپ کے پاس تقریباً 1322 مردوں کی درخواستیں بھی آئی ہیں، تقریباً 30% سے زائد بنتا ہے یہ، تو تھوڑا یہ ایکسپلین کریں کہ اتنا یہ کیا مردوں کو تھوڑا بہت پتہ لگنے لگ گیا ہے کہ وہ بھی ہراس ہو سکتے ہیں یا ابھی بھی یہ تعداد کافی کم ہے؟ ہمارے پاس فہیم مردوں کی شروع سے ہی تعداد زیادہ ہی رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ 100 میں سے 30% بھی اگر مرد ہیلپ لائن پہ کال کر کے جو ہے وہ اپنی شکایت درج کرواتے ہیں تو یہ ایک بڑا نمبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ ہراسگی جو ہے وہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور جو معاشرے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ صرف خواتین ہراساں ہو سکتی ہیں یا خواجہ سرا ہراساں ہو سکتے ہیں، مرد جو ہے وہ ماچو مین ہے اور اس کے ساتھ ہراسگی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو تو وہ ڈیل کر سکتا ہے، تو یہ ایک تاثر غلط ہے۔ ہمارے پاس جو کمپلینٹس آئی ہیں آپ یقین کریں وہ اس میں مرد حضرات جو ہیں وہ اچھا یہ ساری وہ کمپلینٹس نہیں ہیں جس میں وہ اپنی شکایت درج کرا رہے ہیں، اس میں بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنی کسی خاتون فیملی ممبر کی شکایت درج کرا رہے ہیں اب ان کے بہاف پہ، یا اپنی کسی کولیگ کے بہاف پہ، یا اپنی کسی رشتہ دار کے بہاف پہ، یا اپنی کسی دوست کے یا منگیتر کے یا بیوی کے۔ تو یہ اس طرح کی بھی ہمیں مردوں کی کالز کو ہم نے ایڈ کیا جو کہ خواتین کو مدد دینے کے لیے ہمیں کال کریں، لیکن بہت سے مرد جو ہیں اپنی شکایت کے لیے جب کال کرتے ہیں تو ہم نے ایک یہ بھی رویہ دیکھا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ہیلپ لائن کے تھرو ان کی آئیڈینٹی شناخت کو کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے ان کا معاملہ حل ہو جائے اور انہیں لا انفورسمنٹ کے پاس نہ جانا پڑے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عورتوں سے زیادہ مرد جو ہیں وہ ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہراسگی کو لے کر کے لا انفورسمنٹ کے پاس جائیں اور شکایت درج کرائیں۔ صحیح۔ نکہت صاحبہ، ایک عمومی طور پہ تاثر ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کوئی ایمرجنسی ہو، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 15 کو ملانا ہے یا کسی بھی کال کو کرنا ہے، نمبر ہمیں یاد ہوتے ہیں، ایدی کا نمبر ہمیں یاد ہے، چھیپا کا نمبر ہمیں یاد ہے، لیکن جب بھی ہیراسمنٹ کی بات ہوتی ہے تو کوئی ایک نمبر کم سے کم خیبر پختونخوا کے لیول پہ سامنے نہیں آتا۔ ہمارے پاس بولو کے نام سے ہیلپ لائن شروع کی گئی، ہمارے خیبر پختونخوا میں وومن کوکس نے الگ ویب سائٹ الگ سے ایک ہیلپ لائن شروع کی، پھر اس کے بعد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے خود الگ ایک ہیلپ لائن شروع کی، 3 الگ الگ ہیلپ لائنز خیبر پختونخوا میں کام کرتی تھی اور ان کو شروع میں کالز بھی آئیں لیکن بعد میں پھر لوگوں نے کال کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ اتنے بہت سے ہیلپ لائن شروع کرنا، آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی سنگل ہونا چاہیے، اتنا لوگوں کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بالکل سینٹرلائز ایک سسٹم ہونا چاہیے، لیکن اگر زیادہ جو ہیلپ لائنز ہوتی ہیں وہ ان کا ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہیں، وہ کمپلیمنٹ بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کے کام کو۔ مثال کے طور پہ جو ہماری ہیلپ لائن ہے وہ اس پہ بھی لوگ کالز کرتے ہیں، لوگ ایف آئی اے کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کرتے ہیں، لیکن جو ہم لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہ ایف آئی اے کے کام کو کمپلیمنٹ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا آپ نے اگر ایف آئی اے میں کمپلینٹ کرانی ہے سائبر کرائم ونگ میں تو آپ نے اپنی شکایت کیسے لکھنی ہے، اس کے ساتھ کیا چیزیں لگانی ہیں، آپ نے کس سائبر کرائم ونگ میں جانا ہے، کیا آگے طریقہ کار ہوگا، تو یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں۔ اور کہیں پہ اگر کسی کو قانونی مدد کی ضرورت ہو، خاص طور پہ اگر لاہور میں کوئی موجود ہے اور وہ سروائیور کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی وکیل نہیں ہے، میں جانے سے ڈر رہی ہوں یا میں اکیلے نہیں جا سکتی، تو پھر ہم یہ بھی مدد ان کو فراہم کرتے ہیں کہ ہماری ایک خاتون وکیل ان کے ساتھ سائبر کرائم ونگ بھی چلی جاتی ہے، اس کو پرسو کرتی ہیں۔ تو یہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں ہیلپ لائن۔ جو ہماری ہیلپ لائن ہے وہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ وہ سائبر ہراسمنٹ پہ فوکس ہے تو اس طرح کی کوئی ہیلپ لائن پاکستان میں ہے نہیں، بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں فہیم تو ریجن میں کوئی ہیلپ لائن نہیں ہے جو صرف سائبر ہراسمنٹ پہ فوکس کرے۔ تو آئی تھنک آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کے پی میں سے کسی نے اس طرح کا پروگرام کیا ہے ہیلپ لائن کے اوپر، تو یہ کہ کے پی میں جو لوگ موجود ہیں جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ ان کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ایک ہیلپ لائن ہے، اگر آپ کو کوئی سائبر ہراسگی ہوتی ہے کسی کو بھی تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں۔ یہ 7 دن کام کرتی ہے، 9 سے
صبح 9 سے 5 بجے، اور اس کا نمبر ہے 0800-39393 0800-39393۔ تو یہ پورے ملک کے لیے ہے، یہ نیشن وائڈ ہے۔ لیکن نگہ صاحبہ میرے پاس وقت کم ہے، ایک سوال میں نے پوچھنا آپ سے، آپ نے پوری دنیا میں کام کیا ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہیریسمنٹ روکنے کا، سائبر ہیریسمنٹ، سائبر بلنگ روکنے کا حل کیا ہے؟ اس کے یہ 3-4 حل ہیں، اور وہ 3-4 چیزوں کو ساتھ ہی کام کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا رویہ ہے آن لائن جس کے کرنے سے وہ سائبر بلنگ کر رہے ہیں یا ہراساں کر رہے ہیں۔ جن کے ساتھ ہراسگی ہو رہی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں اور رپورٹ کر سکتے ہیں۔ حکومتی سطح پہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو اسٹرانگر ہونا چاہیے، اور رسپونڈ کرنے میں کوئک ہونا چاہیے، اور ان کے پاس پوری ریسورسز ہونی چاہیے۔ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں، جب ہم ان پہ رپورٹ کرتے ہیں ان کو کوئک ہونا چاہیے، وہ ہماری ریجنل زبانوں کو سمجھے، اگر کوئی اردو میں یا پشتو میں ہراساں کر رہا ہے اور ہم رپورٹ کریں تو وہ ٹیک ڈاؤن ہو جائے رپورٹ، اور وہ اس کو وائلیشن سمجھے اپنے پلیٹ فارم کی۔ تو میرے خیال میں یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم مل کے اس کو کریں تو تبھی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اس مسئلے کو۔ بہت بہت شکریہ نگہداد صاحبہ، آپ نے مشرق ٹیلی ویژن کو وقت دیسیں گے۔ یہ خبر اوکڑا چے آن لائن ہیریسمنٹ دیر غٹا مسئلہ دا، اور دا ایسار دل صرف پہ طریقہ دی چی تاسو تا پتہ ہی چی آخر دا کی گی سا، اور بیا دا رپورٹ کول دیر ضروری دی کہ یو ظلم زان غلے ہو ساتا نو بیا بلکس نورم ڈاڈا شی، آگا وی اسے ماتا سنوی جس سے میڑا کے رازی آگا بکی نو غلے کی کے بنا چی چرتا ہم مسئلہی نو خپل رور، خپل خاوند، خپل پلار آگا خام خیتمات کے واقع لے، اور دا غا پا ذریعہ تاسو دا عرص رپورٹ کے۔ پروگرام با ختم دی جات راکے دا اللہ پامان۔